जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आइए दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी फ़जीलत सुनते हैं। हज़रत सैयदना फ़ुज़ाला बिन उबैद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर इन कलिमात से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उजिल्ता अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तूने जल्दी की। फरमाया जब तू नमाज पढ़कर बैठे पहले अल्लाह ताला की ऐसी हम्द कर जो उसके लायक है, फिर मुझ पर दरूद पाक पढ़ और उसके बाद दुआ मांग। रावी का बयान है, उसके बाद एक शख्स ने नमाज पढ़ी, फिर फारिग होकर अल्लाह ताला की हम्द बयान की, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तू दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। तो पता चला कि जब भी दुआ मांगी जाए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द भी बयान की जाए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। बग़ैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता, और जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। तो नीयत करते हैं कि निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर ध्यान से बयान सुनूंगा, टेक लगाकर बैठने के बजाय इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानों बैठूंगा। ये भी नियत कर लें, ज़रूरतन सिरक समट कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा, धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूँगा, घूरने झिड़कने और उलझने से बचूँगा। और ये भी नियत कर लें, बयान के बाद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफहा और इनफरादी कोशिश करूँगा। मैं भी नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए बयान करूँगा। कुरान पाक का हुक्म, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, मैं दिए हुए अहकाम की पैरवी करूँगा। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ा ही मुबारक महीना, बड़ा ही प्यारा महीना जिसे अल्लाह का महीना कहा गया। इस महीने का एहसास करना, इस महीने का एहतराम करना, इस महीने के लिए अपने आप को गोया तैयार करना, ये अल्लाह को कितना मकबूल है। आप एक वाक़या सुने, इससे आपको ये बात मज़ीद समझ आएगी। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी मायानाज़ तसनीफ़ फैज़ान सुन्नत के जिल्द अव्वल सफ़हा 1355 पर
ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی اس معشوقہ پر برے ارادے سے قابو پا لیا۔ اب لوگوں کی ہلچل اس نے دیکھی، اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ آج رات چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا رجب کا۔ یاد رہے وہ نوجوان مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں، گویا ماہ رجب آنے والا ہے، وہ اس عورت سے الگ ہو گیا، رجب کے احترام میں الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں بندے سے ملاقات کو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ عز و جل کی طرف سے جو حکم ملا تھا وہ اسے سنایا کہ مجھے حکم ملا ہے تیری ملاقات کو آؤں۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس شخص نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، اس نے ان کے مذہب پر اسلام قبول کیا۔ مگر پتہ کیا چلا کہ پہلے کے لوگ رجب کا احترام جانتے تھے، اس مہینے کی قدر جانتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ مگر اے مسلمانوں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج رجب کا مہینہ شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک غیر مسلم تھا جس نے رجب کا احترام کیا، رب کریم نے اسے احترام رجب کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو خود مسلمان ہو رجب کا احترام کرے، خوب نوافل پڑھے، خوب عبادت کرے، خوب توبہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، ذرا سوچو تو صحیح اس کو کتنے انعام ملیں گے، اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑے ہی پیارے رسالے کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں میں ارشاد فرماتے ہیں، رجب یہ لفظ ہے نا، رجب یہ دراصل ترجیب سے نکلا ہوا ہے اور اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ والا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو العصم یعنی بہرا، خوب بہرا بھی کہتے ہیں۔ مہینے کو بہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدل کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ پہلے کے لوگ وہ مہینے جن کا احترام ہے اسلام میں، آگے بتاؤں گا وہ کون سے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ نہ کیا کرتے، تو رجب کے مہینے میں جنگ و جدل کی آواز نہ آتی، اس لیے اس کو بہرا کہا جاتا، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ رجب میں روزے رکھنے والے کو جنت میں رجب نامی نہر سے پانی پلایا جائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں 4 مہینے ہیں جن کی حرمت و عظمت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ان مہینوں کی حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ پہلے 3 تو ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں۔ بقرعید سے پہلے والا مہینہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بقرعید سے پہلے والا مہینہ، بقرعید والا مہینہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے۔ اور فرمایا چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینے
قرآن میں جس کا تذکرہ، یہ حرمت والے ہیں اور یہ اسلام سے پہلے بھی محترم مانے جاتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں ان کا احترام اب بھی باقی ہے کہ ان میں عبادات کی جائیں، گناہ سے بچا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام مہینے اور دن، تمام جماعتیں درجے برابر نہیں تو پھر انسان آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ والوں کا مرتبہ بلند ہوا کرتا ہے، اولیاء سے صحابہ کا مرتبہ بلند ہوا کرتا ہے، صحابہ سے رسل اور انبیاء کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور ہمارے آقا کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان مہینوں کی عزت اس طرح کرو کہ ان کو قابل احترام اس طرح بناؤ کہ خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو، کہ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو آؤ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب عبادت کرنا زیادہ سے زیادہ شروع کر دیجئے۔ اور رجب، چونکہ آپ لوگ یہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کو بڑا اندازہ ہے کہ اگر کسی کو فصل کاٹنی ہے تو اس کو بیج پہلے ڈالنا پڑے گا، پہلے زمین نرم کرنی پڑے گی، پھر بیج ڈالنا ہوگا، اس کے بعد اس پر پانی دینا ہوگا، اس کے بعد اس کا خیال رکھنا ہوگا کیڑا نہ لگ جائے، اور پھر ٹائم پر، وقت پر فصل بھی کاٹنا ہوگا۔ کوئی ایسا کسان موجود ہے یہاں پر جو بغیر بیج ڈالے فصل اگا لیتا ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بغیر بیج کے فصل کیسے اگے گی؟ اچھا بیج ڈالیں چاول کا اور تمنا کریں گندم اگ جائے، پھر بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جو بیج ڈالو گے ویسی فصل کاٹو، ٹھیک ہے نا؟ امام صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے رجب جو ہے نا وہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آنسوؤں سے پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب وہ شخص سوچے جو رجب میں بیج نہ ڈالے، شعبان میں آنسوؤں سے پانی نہ ڈالے، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو اگر واقعی رحمت کی فصل کاٹنی ہے تو رجب سے تیاری کرنی ہوگی، ماہ رجب سے عبادت کا بیج ڈالنا ہوگا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں گناہ چھوڑنے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے دور ہونا ہے۔ آج حال یہ ہے، چونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہم سندھ اور پھر بلوچستان کے شہروں میں چل رہے ہیں، یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں کا نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج یہاں کے رہنے والوں کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، گاؤں گوٹھ میں جائیں کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، مسجدیں ویران ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں جہاں مسجد ہی نہیں ہے، یعنی مسجد اس لیے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس طرح کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ مسلمان کہلانے والے نہ نماز پڑھیں، نہ رب کو یاد کریں، نہ عبادت کریں، ساری زندگی اسی طرح جانوروں کی طرح گزر جائے۔ پھر تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ رہا نا۔ جانور بھی صبح اٹھتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رات آ کر سو جاتا ہے، اور اگر انسان بھی یہی کرے کہ صبح سے شام تک کام کاج کرے اور رات آ کر سو جائے تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ ارے انسان تو رب کو یاد کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ان لٹریٹ علاقوں میں، گاؤں گوٹھوں کے اندر بھی جہاں علم نہیں ہے، دین کی باتیں کم پہنچی ہیں، مگر برائیاں وہاں بھی پہنچ گئی ہیں، فلمیں ڈرامے وہاں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک ٹی وی تھا، اس کو لوگ دیکھتے تھے، اپنی مرضی نہیں چلتی تھی، جو ٹی وی پر آتا وہی دیکھنا پڑتا۔ اب اس کو اور برائی کی طرف لے کر گیا VCR، کہ لوگ اپنی مرضی سے فلمیں لانے لگے، وہ دیکھنے لگے، اور اب جناب موبائل فون نے آ کر، میموری کارڈ نے آ کر اب تمام چیزوں سے جان چھڑا دی ہے۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں گویا ٹی وی اور VCR آ گیا، ہر بندے کے ہاتھ میں پورا سنیما گھر آ گیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے موبائل فون میں کیا کچھ نہیں لوگ بھرتے، اور کس طرح دن اور رات گزارتے ہیں، نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ آج دوپہر کو ہم ایک صاحب کے یہاں فاتحہ کرنے گئے،
بڑی شخصیت ہیں آپ کے علاقے کی. بتایا گیا 45 سال عمر، بالکل فٹ آدمی، اور اچانک پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. چلتے چلتے ہارٹ فیل ہوا، بتاتے کوئی بیماری نہیں تھی، اور چند منٹوں میں دنیا سے چلے گئے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ شب و روز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور اچانک پتا چلتا ہے ارے اس کا انتقال ہو گیا. یاد ہے کل ہم ساتھ بیٹھے تھے، ارے ہم نے ساتھ چائے پی تھی، اچانک موت ہو گئی اور قبر میں چلا گیا. مگر میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر آج میں بالکل ہٹا گٹا لوگوں کے درمیان ہوں، آج رات میں بھی قبر میں جا سکتا ہوں، مگر کوئی تیاری ہے اس قبر کی؟ اے میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے اعمال پر نظر کیجئے. یہ بے عملی کی، یہ غفلت والی زندگی اچھی نہیں ہے. احساس کیجئے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد منکر نکیرین کے سوالات کا جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بلوچستان والوں سے سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کے لوگ یہ کہہ کے جان چھڑا لیں گے کہ مولا ہم تو یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے، ہمیں پڑھانے والا کوئی نہ تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. نہیں میرے بلوچستان کے اسلامی بھائیوں، کوئی بلوچستان میں مرے، سندھ میں مرے، پنجاب میں مرے، ارے امریکہ میں مرے یا یورپ میں مرے، قبروں میں جا کر انہیں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. اور 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا، اور اس چہرے کو دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مبارک ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے زندگی عبادت میں گزاری ہوگی، جس نے نمازیں پڑھتے ہوئے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، وہ تو ان سوالات کے جوابات دے لے گا. مگر جس نے ساری زندگی گناہوں میں نمازیں قضا کرتے ہوئے، برے کام کرتے ہوئے گزاری ہوگی، آقا کی سنت کے مطابق نہیں بلکہ نبی پاک کے دشمنوں کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، وہ قبر میں جا کر کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، اور پھر قبر جہنم کا گھڑا بنا دی جائے گی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ وقت ہے اپنے رب کی طرف سر کو جھکا لو اور اپنے اعمال کو درست کر لیجئے. سبحان اللہ، اس مہینے کے فضائل کتنے پیارے ہیں، اس قدر فضائل ہیں کہ ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ پر گناہ کرنا، یہ بار بار گناہ کرنا ہمارے دل کو سیاہ کر دے. بعض اوقات جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ باتیں اثر بھی نہیں کرتی، بور ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کب اجتماع ختم ہوگا، کب یہ بیان ختم ہوگا، وہ بور ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب پر، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ کے بجائے دوبارہ گناہ کر لے تو یہ سیاہی مزید بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. غور کیجئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، روز گناہ، روز نافرمانی، روز نماز چھوڑنا، روز جھوٹ بولنا، روز حرام دیکھنا، روز حرام سننا، روز ماں باپ کو ستانا. ارے جو روزانہ کی بنیاد پر گناہ کر رہا ہے، کہیں اس کا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا؟ ارے کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کا دل سیاہ ہو گیا. اور اگر دل ہی سیاہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کر لو توبہ، وہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، میرا رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ دل کو بھی صاف کر دے گا. بس ندامت کے آنسو چاہیے. دل کسی صابن اور شیمپو سے نہیں دھویا جا سکتا. اگر دل کا میل دھونا ہے تو ندامت کے آنسو بہانے ہوں گے، شرمندگی سے رب کی بارگاہ میں رونا ہوگا. اور اگر یہ آنسو بہہ نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سیاہ دل بھی اجیالہ ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے
جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح رب کی رحمت، توبہ کر لے پھر ایسا ہے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھو، دنیا میں ہم کسی بندے کو ستائیں، کسی کو ناراض کریں اور پھر اس سے معافی مانگیں، وہ ایک بار معاف کر دے گا، دوبارہ غلطی کریں دوبارہ معافی مانگیں، شاید دوسری بار معاف کر دے گا، مگر اب تیسری بار کریں تو کہے گا اب معاف نہیں کروں، تو بار بار غلطی کرتا ہے، اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ مگر رب کی رحمت دیکھو، بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک بار سچے دل سے معافی مانگے، میرا مولا وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی مانگنے والا چاہیے، اور پھر رب کی رحمت دیکھو، جس سے راضی ہو جائے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ جس نے اللہ کے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اللہ عز و جل اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔ اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ دیکھو، اس مہینے میں گناہ نہیں کرنے، اس مہینے میں رب کو ناراض نہیں کرنا، اس مہینے میں ہمیں نماز قضا نہیں کرنی، بلکہ آج سے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے۔ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ اکرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو۔ جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے اس طرح کی ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ عز و جل اس شخص کو بالوں اور روؤں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کیا اپنے بال گن سکتے ہیں آپ؟ اپنے جسم پر جو روئیں ہیں وہ گن سکتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل، گن ہی نہیں سکتے۔ مگر رجب کے اندر جو 50 رکعتیں ایک دن میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنا مبارک مہینہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بس بے شک اس کے ہر لمحے میں کئی افراد کو اللہ عز و جل آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ یہ رجب کے ہر لمحے میں لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جہاں لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں، میرا نام بھی اس میں آ جائے۔ ریاض الصالحین میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میرے آقا توبہ فرماتے 100 بار، اور ہم ہیں کہ پورے دن میں رب سے توبہ نہیں کرتے۔ کم از کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دن میں 100 بار ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، اور ندامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس خیال کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان کیا خوب فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ اور استغفار ہے وہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت توبہ اور استغفار کیا کرتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ میرے آقا اپنے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ یاد رہے، یہ عبادت کی طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، استغفار بھی عبادت ہے۔ اس لیے میرے آقا کثرت سے استغفار فرمایا کرتے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ایک بڑی خوبصورت روایت، اللہ کی مغفرت کتنی بڑی ہے اور شیطان مردود اور اس کے چیلے جو ہیں وہ مسلمانوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ شیطان نے گویا چیلنج دیا، قسم کھائی کہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔
سنو کریم نے کیا فرمایا، ہمارے مولا کی طرف سے کیا ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے، رحمان اپنا کرم برساتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم شیطان کی مانتے ہیں یا رحمان عز و جل کو پکارتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رہے جب بھی توبہ کرے نا، جب بھی مغفرت مانگے، اپنے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے مانگے، تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے بھی مغفرت مانگے کہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ گویا اگر دنیا میں نوٹ کریں تو اس وقت 1.5 ارب مسلمان تو اس وقت ہیں اور اربوں چلے گئے دنیا سے۔ جب جب دعا مانگے کہ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مرد و عورت کی مغفرت فرما، انشاءاللہ کروڑوں اربوں نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہ اپنی ہمیشہ عادت بنا لیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے رجب کی پہلی رات، حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس ماہ کی پہلی شب خاص اہتمام کرتے اور عبادت کرتے۔ منقول ہے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دستور تھا، آپ سال میں 4 راتیں ہر کام سے فارغ ہو کر فقط عبادت میں گزارتے، ان 4 راتوں میں خاص عبادت کرتے۔ اور وہ 4 راتیں کون سی ہیں غور سے سن لیں۔ پہلی رات ماہ رجب کی پہلی رات، دوسری عید الفطر کی رات، صبح عید الفطر ہو، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، صبح بقرعید ہو اور وہ والی رات، اور چوتھی 15 شعبان کی رات۔ یہ 4 بڑی خاص راتیں ہیں، اس میں خاص عبادت کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ اب ان 5 میں سے ایک رات رجب کی پہلی رات بھی ہے، اور اس مہینے میں ایک اور رات بڑی پیاری ہے، جی ہاں، اور وہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رجب۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو معراج نصیب ہوئی، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس دن شاہ دولہ بنا، آج کی رات ہے 27ویں رجب بھی اس مہینے میں ہے۔ وہ مبارک معجزہ میرے آقا کو جو عطا ہوا وہ بھی معراج کی شب جو ہے وہ رجب ہی میں 27ویں شب ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں 27ویں رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو ابھی سے نیت کر لیتے کہ 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے گرمی کے دن ہیں اور روزے کیسے رکھیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیں گرمی کے روزوں کی تو کیا بات ہے، سردی میں تو روزہ رکھنا آسان ہے نا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے افضل الاعمال احمزها، افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشکل ہے۔ سردی میں وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، ٹھنڈا پانی، اب یہ مشکل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اب گرمی میں جو روزہ رکھے گا اس کا انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی نیکی کو تکلیف کی وجہ سے نہ چھوڑا کریں۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، اگر اس کو یاد کر لینا بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی بھی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت یعنی تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ بعض اوقات اب جیسے بھی یہ اجتماع میں آنا ہوا، بعض اسلامی بھائیوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا یار کون جائے، چلو نہ بیٹھے گپے مارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مشقت ہوئی، یہاں بیٹھے ابھی بھی مشقت ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہوگی، مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ مشقت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ فجر کے لیے اٹھنا، بستر چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، مگر جو فجر پڑھ لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ تکلیف ختم ہو گئی، اس کا اجر باقی رہے۔
روزہ رکھنا بڑا تکلیف دہ لگتا ہے، مگر افطار کرو کیسی راحت ملتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے پانی۔ اس دن افطار کے وقت جو پانی کی قدر ہوتی ہے نا، کہ کتنی بڑی رب کی نعمت ہے، یہ ٹھنڈا پانی ایسا لگتا ہے گویا جان مل گئی، مشقت ختم، مگر وہ دن جو آپ نے روزے میں گزارا اس کا ثواب باقی رہ گیا۔ تو جب بھی نیکی کرتے وقت تکلیف کا خیال آئے، ڈیفیکلٹی کا خیال آئے تو کر گزرو کہ ڈیفیکلٹی، تکلیف، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، مگر اس کا ثواب میرے رب کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا۔ اور وہ بزرگ دوسری بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کبھی بھی مزے کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ مزہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، مگر اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ جو فلم دیکھتا ہے تھوڑی دیر کا مزہ ہے نا، مزہ ختم، اب اس کا حساب باقی ہے۔ شراب پینے والا سوچے کہ شراب تھوڑی دیر کے لیے پیتا ہے، گندی بدبودار شراب، چلو تمہیں تھوڑی دیر کا اگر لطف بھی آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کا مزہ ختم ہو جائے گا، مگر جہنم کا نہ ختم ہونے والا عذاب، اس کا جواب باقی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بری باتیں کرنے والا سوچے، لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگانے والا سوچے، انٹرنیٹ پر برے برے مناظر دیکھنے والا سوچے، کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سننے والا سوچے، جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر جوا کھیلنے والا سوچے، ان چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والا سوچے، یہ تھوڑی دیر میں تمہارا مزہ ختم ہو جائے گا، مگر یہ مزے کو تو ختم ہو جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا باقی رہ گیا۔ کیسے جواب دو گے؟ تھوڑی دیر کے مزے کے لیے گناہ نہ کرو، صبر کر لو، اپنے آپ پر قابو پالو، جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا۔ کیوں تھوڑی دیر کے مزے کے پیچھے جاتے ہو؟ ارے جنت رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کا مزہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ دنیا میں 50 60 70 سال رہو گے، تھوڑی صبر کے ساتھ گزار لو، کیونکہ جنت میں چلے گئے تو پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس میں موت ہے نہ اس میں بڑھاپا ہے۔ ارے جنت میں لطف ہی لطف ہے، تو کیوں ان گندے لطف کی طرف، ان برے مزوں کی طرف جاتے ہو؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، چاہے رجب ہو چاہے شعبان ہو، بلکہ اس بار اور اگلے کئی سالوں تک رمضان گرمیوں میں آنا ہے، دیکھو روزے مت چھوڑنا، رب کی نافرمانی کی طرف بچ جانا، تھوڑی تکلیف ہونی ہے، آج یہ پیاس برداشت کر لو، انشاءاللہ دنیا کی گرمی برداشت کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے امید ہے جہنم کی گرمی سے نجات مل جائے گی، محشر کی پیاس سے نجات مل جائے گی۔ سنو، جو نفلی روزے رکھتا ہے انہیں میرے رب کی طرف سے کیسی کیسی عطائیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ اے دنیا میں محل کی تمنا رکھنے والوں، رجب میں روزے رکھ لو، جنت میں محل تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے، تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو اثر نو عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے گا اسے اور زیادہ اجر دے گا۔ جن کے لیے ممکن ہو کم از کم رجب میں 15 روزے ہی رکھ لیں، کیا بات ہے مدینے کی، ورنہ کم از کم 7 روزے 8 روزے 10 روزے آپ نے فضیلتیں سن لی۔ اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، روزہ دار اللہ کو کتنا پسند آتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، ان کے لیے دسترخوان اور پانی کے کوزے رکھے جائیں گے جن پر مشک سے مہر ہوگی، انہیں کہا جائے گا کھاؤ۔ سنو، قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ بس وہ کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ اس دن مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔
سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائی، یا تو دنیا میں آرام کر لو، دنیا میں مزے اڑا لو، یا دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لو، یا دنیا میں تھوڑی مشقت، روزے رکھ کر، عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے۔ سبحان اللہ، مبارک ہے ان اسلامی بھائیوں کو جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ تھکن بھی لگتی ہے، کبھی کبھی پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، مگر یہاں تھکنا اچھا ہے۔ جب دین کی خدمت کے لیے تھکو گے، انشاءاللہ قیامت میں کہا جائے گا آرام کر لو، وہاں تم تھکے ہوئے تھے، کھانا کھا لو تم وہاں بھوکے تھے، پانی پی لو تم وہاں پیاسے تھے۔ مبارک ہوں مبلغین کو جو شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک سفر کرتے ہیں اور نہ اپنی تھکن، نہ اپنے آرام، نہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ سفر کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی سنتوں کی خدمت کے لیے سفر کرنا نصیب فرمائے اور خوب اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رجب میں خوب روزے رکھیں۔ اور یہاں میں ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے سنا اسلام سے پہلے بھی لوگ رجب کے مہینے میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خدارا اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستی کر لیجیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے میری مغفرت ہو گئی۔ تو تو بڑا گناہ گار تھا، تجھے کیسے بخش دیا گیا؟ کہا گناہ گار تو تھا، مگر ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا، اس کھانے میں نمک بڑا زیادہ ڈال دیا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ اپنی بیوی کو سزا دوں۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے ایسے میرے ببر شیر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں کبھی کھانا غلط پک جائے تو وہی برتن اٹھا کر بیوی کو مار دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ کیا وہ اللہ کی بندی نہیں ہے؟ کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی؟ اے اپنی گھر والوں پر ظلم کرنے والوں تو سنو، وہ گناہ گار شخص کہتا ہے میں نے سوچا آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں سزا دینے کے لیے نکل گیا۔ میں تو روز اپنے رب کی بارگاہ میں غلطی کرتا ہوں، وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا اس روز جو تم نے میری بندی کو معاف کیا تھا، حالانکہ تم بندے ہو اور میری بندی کو معاف کیا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ معاف کرو گے تو معافی ملے گی نا، جو معافی نہیں کرتا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لے کر رہوں گا، میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، جب موقع ملا برباد کر دوں گا۔ اے تکبر کرنے والوں، اے مسلمانوں کے لیے برا سوچنے والوں، ایسا نہ کرو۔ اگر میرے اور آپ کے جرموں پر پکڑ شروع کر دی نا رب نے، ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اس نیت سے معاف کرو کہ مولا میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ آگے بڑھو، معافیاں مانگ لو، محبتیں کر لو۔ ہم مسلمان بھائی ہیں، یہ بلوچی، سندھی، پنجابی، پختون، یہ تو ہمارے علاقوں کی وجہ سے ہماری زبانیں ہو گئیں، مگر ایک آقا کے امتی ہیں۔ یہ دشمنی کر کے، یہ تعصب کر کے، یہ دوریاں کر کے جینا اچھا نہیں ہے۔ آؤ آقا کے امتی بنو، ایک مسلمان بنو، ہم ایک ہیں، محبت کے ساتھ جیو۔ جب یہ مٹھی بند ہوتی ہے نا، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اکیلی انگلیاں ہوں تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ ایک ہو جاؤ، سارے مسلمان مل کر جئیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں، پھر دیکھو زندگی کا لطف کیسا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم رجب کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا کوئی بھائی دشمنی لے کر جی رہا ہے، نفرت لے کر جی رہا ہے، اے کریم مولا آج ایسی نگاہ رحمت فرما، اس بھائی کے دل میں ایسی نرمی ڈال دے کہ آج وہ سب کو معاف کر دے اور شیر و شکر ہو کر زندگی گزارے۔ آپ ہمت کرو، معاف تو کرو، پھر دیکھو آپ کے دل میں کیسا سکون طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رجب المرجب کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے
سرکار نے جانے نہ